मेरी 15 साला दुल्हन बेड पर बैठी हुई थी। अभी इसके पीरियड्स शुरू हुए 1 महीना ही हुआ था, लेकिन इस लड़की की शादी कर दी गई थी। वो बहुत छोटी और मासूम थी। मैं करीब जाकर बेड पर बैठा और इसके होंठों पर हाथ रखा तो वो उछलकर पीछे हट गई और मुझसे कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है। मैंने तो सुना था शौहर शादी की रात दुल्हन को गिफ्ट देता है और लाइट बंद हो जाती है, फिर सुबह हो जाती है, लेकिन तुम ये सब मेरे साथ क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा, असल खेल तो शादी की रात लाइट बंद होने के बाद शुरू होता है। ये सुनकर वो थोड़ा डर गई। अब मुझे अपने जज्बात पर काबू पाना मुश्किल लग रहा था, इसलिए जल्दी बेड पर लेट कर जोर से अपना मेरी मर्जी के खिलाफ पूरे घर वालों ने मिलकर मेरी शादी करवा दी थी। लेकिन ये नहीं था कि मैं किसी और को पसंद करता था। मैं अभी शादी इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि अलीजा की उम्र बहुत ही कम थी। मेरे घर वालों ने इस लड़की की उम्र तक न देखी। इतनी कम उम्र लड़की से मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैं इतनी कम उम्र लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन घर वालों ने मेरी एक ना सुनी। अलीजा, जो कि मेरी भाभी की ही बहन थी, तो मेरी शहीना भाभी की बहन अलीजा, उससे मेरी शादी करती गई। कमरे में अलीजा दुल्हन बनी बेड पर बैठी हुई थी। मैं सलाम करके अंदर दाखिल हो गया। मैं उसके करीब जाकर बैठ गया। मैं पहले शादी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन शादी के बाद मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। जज्बात पर काबू पाना मुश्किल लग रहा था। मैंने जैसे ही करीब जाकर उसके नरम मुलायम गुलाबी होंठों को अपनी उंगली से छुआ तो मेरी उंगलियां इसके होंठों पर लगते ही उसके होंठ कांपने लगे थे। तो इसने झटके से मेरा हाथ पीछे किया और मुझसे कहने लगी, ये क्या बेशर्मी है, हाथ पीछे करो अपना। तो मैंने भी झट से बोला, क्यों करूं मैं अपना हाथ पीछे, अब बीवी बन चुकी हो मेरी, और वैसे भी बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी का, और स्टेज पर मुस्कुरा मुस्कुरा कर बैठी हुई थी। अब तुम्हें भी तो पता चले कि शादी की रात शोहर अपनी बीवी के साथ क्या करता है। आज तो मैं तुम्हारी चीखें निकलवा के ही दम लूंगा। होश तो तुम्हारे तब उड़ जाएंगे जब मैं तुम्हारे बेहद करीब आकर ये सब कुछ। मैं उसे कह ही रहा था कि मेरी बातें सुनकर वो बहुत घबरा गई थी और कहने लगी, देखो, मैं ऐसी बेहुदा बातें सुनना पसंद नहीं करती। मुझे ऐसी बेशर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए तुम मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर वो बेड से खड़ी हो गई और बहुत घबरा रही थी। मैं भी उठ के खड़ा हो गया। मैंने भी कह दिया, बेशर्मी तो अब बहुत सी हो गई। मिस अलीजा, इन बेशर्मियों के लिए तुम अच्छे से तैयार रहना। तुम्हें तो पता होगा ना शादी की रात क्या क्या होता है। तो अलीजा कहने लगी, मुझे भी तुम दूध पीती बच्ची ना समझो। मुझे भी पता है कि शादी की रात शोहर क्या क्या करता है। ये सुनकर मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। मैंने उससे पूछा, शोहर ऐसा क्या क्या करता है दुल्हन के साथ, जरा मुझे भी तो बताओ। वो जिस कदर भोली थी, मुझे नहीं लगता था कि उसे शादी की रात के बारे में कुछ भी पता होगा। कहने लगी, शादी की रात तो शोहर अपनी बीवी को मुंह दिखाई का तोहफा देता है। मैंने कहा, उसके बाद क्या होता है। तो कहने लगी कि फिर शोहर एक लंबा लेक्चर सुनाता है कि उसके अम्मी अब्बू का ख्याल रखना, उनकी खिदमतें करना और उनका हर हुक्म मानना वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा, अरे वाह, तुम्हें तो इतना बड़ा लेक्चर देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे तुम्हें तो सब पता है। कम उम्री में ही तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो। हाँ, समझदार तो मैं हूँ, और मुझे ये भी पता है कि अपने सास ससुर को अपने काबू में कैसे करना है। ये सुनकर तो मुझे ताज्जुब बहुत हुआ और मैं हैरानी भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। फिर मैंने सर झटका और उसे कहने लगा, अच्छा चलो, ये तो तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है। तो वो कहने लगी, लाइट बंद हो जाती है और सुबह हो जाती है। बस इतना ही मैंने ड्रामों में देखा हुआ है। उसकी बात सुनकर मैं बेसाख्ता उसको घूर के रह गया। फिर मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और इसे कहने लगा कि असल खेल तो शादी की रात लाइट बंद होने के बाद शुरू होता है। और मेरा हाथ इसके पूरे वजूद पर फिसलने लगा। वो मेरा हाथ अपने जिस्म पर महसूस करके कुछ घबरा रही थी। वो मेरी बातें सुन के हिचकिचाने लगी थी। फिर मैंने उसे कहा कि तुम चेंज तो करो मेरी छोटी सी जान, फिर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैंने उसके गाल पर छोटी सी चुटकी काट कर कहा। वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। फिर मैंने उसे अलमारी में से एक नाइटी उठाकर दी और कहा, ये पहन कर आओ। और वो नाइटी लेकर वॉशरूम में चली गई। चेंज कराई तो मेकअप धुल चुका था और उस सुर्ख जालीदार नाइटी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसका पूरा वजूद इस नाइटी में अयां हो रहा था। फिर वो खुले बालों की चुटिया बनाने लगी तो मैंने उससे कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बालों को खुला ही छोड़ो, ये खुले बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर इसका बाजू थोड़ा सख्ती से पकड़ा और इसे बेड पर ले गया। इस वक्त कमरे में घुप अंधेरा था। मैंने कहा, मिस अलीजा, अब तुम तैयार रहना,
کیونکہ اصلی کھیل تو اب شروع ہونے والا ہے۔ وہ تو میری بات سن کر بہت گھبرا گئی اور کہنے لگی، نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ابھی سے کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور جب تمہارے ساتھ سب کچھ کروں گا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تب تو تمہاری چیخیں نکلیں گی۔ شادی بیاہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل تھوڑی ہے، بڑا کچھ سہنا پڑتا ہے ایک لڑکی کو۔ میں اسے ڈرانا چاہتا تھا، بجائے اسے اعتماد دینے کے میں اسے شادی کے رشتے سے خوف زدہ کرنا چاہتا تھا، تاکہ علیزہ نامی یہ لڑکی گھر ہی نہ بسا سکے، اور میں اپنے گھر والوں پہ یہ ثابت کر سکوں کہ ایک ہی گھر سے دو بہنیں لانا ان کا غلط فیصلہ تھا۔ وہ بھی کہنے لگی، نہیں، مجھے لائٹ بند نہیں کرنی، میں لائٹ جلا کے ہی سوؤں گی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، ایسے کیسے علیزہ، یوں تو نہیں ہوگا، نہ جانی لائٹ تو بند کرنی پڑے گی۔ آخر تمہیں لائٹ بند کرنے کے پیچھے کی کہانی بھی تو پتہ چلنی چاہیے کہ کیا ہوتی ہے۔ شادی کا بہت شوق تھا نا تمہیں، اچھے کپڑے، زیورات، منہ دکھائی، مہنگے تحفے، یہ سب دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور وہ میں تمہیں آج بتاؤں گا۔ میں نے لیمپ آف کیا اور بڑی زور سے اس کی کلائی پکڑی، اسے اپنے قریب کیا۔ جیسے ہی اسے اپنے سینے سے لگایا، اسے سینے کے ساتھ زور سے بھینچا، وہ چلا اٹھی، فوراً سے مجھ سے پیچھے ہٹ گئی اور لیمپ آن کر دیا۔ کہنے لگی، مجھے آپی کے پاس جانا ہے۔ وہ بے حد گھبرا چکی تھی، اب تو آنسو بہانے لگی تھی۔ میرا مقصد بھی پورا ہو گیا تھا، میں اسے ڈرانا ہی چاہتا تھا۔ میں نے کہا، چلو چلو، نخرے مت دکھاؤ، لیٹو یہاں، ورنہ میں سختی کروں گا۔ ابھی میں پیار سے سب کچھ کر رہا تھا، حالانکہ میں نے اسے بڑی سختی سے خود کے ساتھ بھینچا تھا۔ وہ فوراً سے کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے انوار بھائی کا دروازہ بری طرح سے کھٹکھٹایا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ بہت شوق تھا نا میرے بھائی کو شادی کا، ان کی خود غرضی کا انہیں منہ توڑ جواب اب ملے گا۔ انوار بھائی کے ساتھ ساتھ میری اماں ابا کے کمرے کا بھی دروازہ کھلا۔ میں بھی کمرے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ وہ آپی کے ساتھ لگے روئے جا رہی تھی، کہنے لگی، آپی، مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے۔ یہ سن کر انوار بھائی کا منہ حیرت سے کھلا۔ بھابھی علیزہ کے رونے سے پریشان تھی، کہنے لگی، کیا ہوا تمہیں؟ علیزہ کہنے لگی، میں سلمان کے کمرے میں نہیں سوؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے۔ انوار بھائی بے حد پریشان نظر آ رہے تھے۔ شاہینہ بھابھی اس سے وجہ پوچھنے لگی، لیکن وہ کیا وجہ بتاتی؟ اس نے بتایا کچھ نہیں۔ علیزہ تو بھابھی کے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ میری والدہ کہنے لگی، سلمان، اسے کیا ہوا؟ شادی پہ تو بہت خوش تھی۔ میں نے کہا، بہت شوق تھا آپ کو چھوٹی لڑکی سے شادی کرنے کا، آپ دیکھ لیں اس کا بچپنا، ہاتھ پکڑا نہیں، واویلا مچا دیا، سنبھالے اب خود اسے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ کے بیڈ پر لیٹ گیا اور سکون کی گہری سانس لی۔ اس سے پہلے کہ میں سوتا، میرے بھائی انوار بڑے غصے سے تکیہ پکڑے میرے کمرے میں زور سے بیڈ پر پھینکا اور بیٹھ گیا۔ میں نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا، کہنے لگا، ہاتھ ہلکا نہیں رکھ سکتے تھے بیوی پہ؟ میں نے کہا، میں نے بس ہاتھ پکڑا تھا بھائی، اب کیا ہاتھ بھی نہ پکڑتا؟ مجھے کیا پتا تھا وہ تماشا کھڑا کر دے گی۔ وہ کہنے لگے، میری رات کالی ہو گئی تمہاری وجہ سے۔ میں نے کہا، میں نے کیا کیا ہے؟ میری غلطی کیا ہے؟ ارے جب 17 سال کی لڑکی کو دلہن بنا کے کمرے میں بھیجیں گے تو یہ سب کچھ تو ہوگا نا۔ عقل اسے ہے نہیں، وہ تو شادی بس اس لیے کر رہی تھی کہ منہ دکھائی میں مہنگے مہنگے تحفے ملیں گے، نئے نئے کپڑے پہننے کو ملیں گے۔ اسے تھوڑا بہت بھی نہیں معلوم کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ رات آپ کی نہیں، میری بھی کالی ہوئی ہے، اس لیے چپ چاپ سو جائیں۔ یہ کہہ کر میں نے بلب آف کیا اور سو گیا، لیکن بھائی کو تو شاید نیند ہی نہیں آ رہی تھی، کروٹوں پر کروٹیں بدلے جا رہے تھے۔ میں نے کہا، بھائی سکون سے سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ کہنے لگا، تجھے نیند آ رہی ہے؟ بدھو کہیں کا، بیوی کو کچھ وقت ہی دے دیتا، میری رات تو کالی نہ ہوتی۔ میں نے دل میں کہا، آپ کی بے رخی کا یہی جواب ہونا چاہیے۔ میں روتا رہا، کہتا رہا، بھائی پلیز میرے لیے کچھ نہ کچھ کرو، لیکن نہیں۔ اب مزہ آ رہا ہے نا جب بیوی کے بغیر شادی کی رات گزارنی پڑے گی۔ بہت اچھا ہوا، یہ تو شروعات ہیں، دیکھیں تو صحیح اس نادان لڑکی کو میں کتنا ڈراتا ہوں۔ روز آ کے آپ کے کمرے میں ہی سوئے گی اور آپ یہاں میرے کمرے میں۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے ماں باپ کی اس بات کو جھٹلا کے رکھوں گا کہ ایک گھر سے دو بہنیں لانی ہی نہیں چاہیے، اور اگلی 7 پشتوں تک کوئی بھی یہ غلطی نہیں کرے گا۔ بہرحال اگلی صبح شاہینہ بھابھی اور علیزہ دونوں ہی کمرے سے ایک ساتھ باہر آئیں۔ امی ناشتہ بنا کے رکھ چکی تھیں۔ میرے بھائی کا موڈ بڑا خراب تھا، بار بار شاہینہ بھابھی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بیچاری نظریں چرا رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہوں کہ میرا کیا قصور ہے،
अलीज़ा जब भी मुझे देखती तो मैं इसे घूरने लगता। वो फौरन से घबरा के नजरें नीची कर लेती। मैं चाहता था कि उसके दिल में अपना खौफ बरकरार रखूं ताकि वो मेरे करीब और मेरे कमरे में आने की कोशिश ही ना करे। मैं तो अपने दिल में बड़ा मुतमईन था कि अब ये लड़की मेरे कमरे में नहीं आने वाली। पूरा दिन वो भाभी के कमरे में ही रही और भाई पूरा दिन लॉन में जले पैर की बिल्ली बना चक्कर काटता रहा कि 2 घड़ी इनको भी बीवी का साथ नसीब हो जाए। लेकिन मैं बड़ा खुश था, बड़े मज़े से अपने कमरे में रहा। फिर दिल किया तो दोस्तों में चला गया। शाम को वलीमे की दावत दी। वलीमा भी हो गया, लेकिन आज अनवार भाई बड़े गुस्से में बैठे थे। इन्हें देखकर मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी। अलीज़ा मेरे पास बैठी थी। मैंने इसका बाजू पकड़ा, जोर से दबाया और इसके कान के करीब जाकर कहा, बच्चू, कल तो बच गई थी, आज क्या करोगी? कब तक बचोगी मुझसे? आना तो अब तुम्हें मेरे ही कमरे में है, और आज तो तुम वैसे ही बड़ी प्यारी लग रही हो। आज तो मैं तुम्हें वाकई कच्चा खा जाऊंगा। खिलाफे तवक्का बिल्कुल चुपचाप गुमसुम सी बैठी हुई थी। कल वाली शोखियां सारी उसकी एक रात में ही खत्म हो चुकी थी। वो बार बार मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और वलीमा भी अपने इख्तिताम पर पहुंच गया। अनवार भाई ने शाहीना भाभी को साफ कह दिया कि आज तुम्हारे कमरे का दरवाजा कोई पीटे या तोड़ दे, तुम दरवाजा नहीं खोलोगी। इसलिए वो अलीज़ा को समझा रही थी कि वो अलीज़ा को कह रही थी कि देखो, इस तरह से नहीं करते। लेकिन वो अपनी आपी के दोनों हाथों को पकड़े लाउंज में बैठी थी। वो कहने लगी, मुझे नहीं जाना उसके कमरे में, मुझे इससे बहुत डर लगता है। भाभी उसे समझाने लगी कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। वह कहने लगी, आपको नहीं पता ना, मुझे पता है, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मुझे आप अब्बा के घर भिजवा दें, मैं वहां रह लूंगी। देखो ये सब आप अब तो नहीं हो सकता ना। देखो इस वक्त तो तुम्हें कोई एतराज नहीं था, तुमने कहा था ठीक है तुम्हें शादी पर कोई एतराज नहीं है। वो कहने लगी, मुझे क्या पता था कि ये होती है शादी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाऊंगी सलमान के कमरे में। अनवार भाई अपने कमरे के दरवाजे के पास हाथ बांधे खड़े शाहीना भाभी को घूरे जा रहे थे और वो बार बार नजरें चुराकर अलीज़ा से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसे समझा रही थी कि सलमान तो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, कुछ तो अक्लमंदी का मुजाहिरा दिखाओ, क्या बचपना है। अलीज़ा देखो इस तरह नहीं होता। लेकिन वो रोने लगी, कहने लगी, नहीं ना आपी, प्लीज मुझे घर भिजवा दे। मैं अपने कमरे में ही था, दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर से सारा नज़ारा देख रहा था। बड़ी मुश्किल से शाहीना भाभी ने उसे समझा बुझा के अपने कमरे का रुख किया, लेकिन वो कमरे में नहीं आ रही थी। बाहर सोफे पर बैठी अपनी उंगलियां मरोड़े जा रही थी। वो बहुत घबराई हुई थी कि जैसे कमरे में आएगी तो उसकी जान निकल जाएगी। ये देख के मैं बड़ा मुतमईन था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो इस कदर खौफजदा हो जाएगी। वो चुपचाप कमरे में आई, मुझसे बात किए बगैर उसने अलमारी खोली। उसने कमरे का दरवाज़ा तक बंद नहीं किया, अलमारी में से अपना एक लिबास निकाला और वॉशरूम में चली गई। मैं उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। वो बाहर आई तो बिल्कुल सादगी में थी, फिर आहिस्तगी से अपना तकिया उठाया, लिहाफ उठाया, बाहर जाने लगी। मैंने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? कहने लगी, मैं लाउंज में ही सोऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं सोना। मैंने कहा, मर्सी है तुम्हारी, अच्छा ये लाइट बंद कर दो और दरवाज़ा बंद करके जाना। ठीक है, वो फौरन से मान गई। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। वो मुझे कुछ भी नहीं कहती थी। ज़्यादातर वक्त इसका शाहीना भाभी के साथ गुजरता था या फिर मेरी अम्मी के साथ। वो इनके साथ बैठी रहती, गप्पे मारती रहती, हंसती रहती, लेकिन जैसे ही ऑफिस से आता मुझे देख के उसे जैसे सांप सूंघ जाता। शाहीना भाभी ने तो किचन संभाल लिया था, लेकिन वो महारानी किचन का कोई काम नहीं करती थी। बस इसका एक ही काम था, मेरी अम्मा के साथ बैठ के बातें करना, हंसना, लतीफ़े सुनाना। अब्बा भी उसकी कंपनी में बड़े खुश रहते थे। जब सब सो जाते तो वो लाउंज के सोफे पर आराम से सो जाती और फिर सुबह सबके उठने से पहले बस कमरे में आके तकिया फेंक देती, लेकिन कमरे के अंदर नहीं आती थी। 15 दिन गुजर गए थे। अब्बा ने कहा कि सबसे पहले हनीमून पर अनवार और शाहीना जाएंगे, जब वो वापस आ जाएंगे फिर सलमान और अलीज़ा को भिजवा देंगे। भाई और भाभी तो बहुत खुश थे, लेकिन अलीज़ा बड़ी उदास हो रही थी। वो कहने लगी, आपी आप अभी क्यों जा रही हैं? मुझे भी साथ ले जाएं, मैं भी आप लोगों के साथ ही घूम कर आ जाऊंगी, मुझे सलमान के साथ नहीं जाना। शाहीना भाभी उसे समझाते हुए जा चुकी थी।
اب یہ ہوا تھا کہ وہ انوار بھائی کے کمرے میں جا کے سو جاتی تھی، لیکن مجھے کچھ ہونے لگا۔ ظاہر ہے میری بیوی تھی۔ شروع میں تو ابا اور انوار بھائی کی وجہ سے میں نے یہ سب کر دیا تھا، لیکن اب دل چاہتا تھا وہ کمرے میں آئے، مجھ سے باتیں کرے۔ کچھ فطری سے جذبات بھی تھے جو اب تنگ کرنے لگے تھے، لیکن جس قدر میں اسے خوف زدہ کر چکا تھا تو وہ مجھے دیکھتے ہی خوف کھانے لگتی تھی۔ ایک بار مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے سوچا کہ مجھے علیزہ سے اپنے رویے کی معافی مانگ لینی چاہیے اور اسے اپنے کمرے میں لانا چاہیے۔ اسے وہ پیار اور وہ سب کچھ دینا چاہیے جس کی وہ حقدار ہے، اور میں بھی کب تک اس سے دور رہ سکتا تھا؟ آخر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ پھر میں اپنے کمرے سے باہر آیا۔ میں نے انوار بھائی کے کمرے کا لاک گھمایا تو دروازہ لاک تھا۔ میں نے ہلکی سی دستک دی لیکن اندر بالکل خاموشی تھی۔ میں نے پھر ہلکی سی دستک دی لیکن نو رسپانس۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کھولی تو وہ بے خبر بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ اس کے بالوں کی آوارہ لٹیں ہوا سے اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی، اس کے حسن کو اور بھی زیادہ دوبالا کر رہی تھی۔ شاید میری ہی نظر بدلنے لگی تھی۔ بس میں نے سوچا بہت ہو چکا، میرا غصہ تو کب کا ختم ہو چکا تھا۔ میں بھی چاہتا تھا میری زندگی نارمل لائف کی طرف آئے۔ انوار بھائی کو گئے ہوئے بھی آج 8 دن ہو گئے تھے اور مزید 8 دن بعد ان کی واپسی تھی۔ پھر مجھے علیزہ کے ساتھ جانا تھا۔ میں چاہتا تھا اس سے پہلے میں علیزہ کے ساتھ دوستی کر لوں۔ میں نے دھیرے سے علیزہ کو آواز دی لیکن وہ بڑی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی اتنی بڑی نہیں تھی کہ میں اس سے اندر جا سکتا، اس لیے میں نے شیشے کو کھٹکایا۔ اٹھو۔ یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں میری آواز اماں ابا کے کمرے میں نہ چلی جائے۔ بمشکل ہی اس نے اپنی خمار آلود آنکھیں کھولی، مجھے کھڑکی کے پاس دیکھ کے وہاں آ گئی۔ مجھ سے کہنے لگی، کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ کیا تماشا بنا لیا ہے تم نے؟ چلو اپنے کمرے میں آؤ۔ لیکن یہ سن کر وہ پھر سے گھبرانے لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، مجھے نہیں آنا، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا، علیزہ اچھا، آئی ایم سوری، میں تمہارے ساتھ کوئی بھی حرکت نہیں کروں گا، بس تم میرے ساتھ کمرے میں آؤ۔ لیکن وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، نہیں۔ میں اپنے کمرے میں آ کے اپنا جی جلانے لگا کہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی تو میں نے خود ماری ہے۔ اب وہ کمرے کی کھڑکی، دروازہ سب کچھ بند کر کے سوتی تھی۔ البتہ کھانا اسے ٹیبل پر میرے ساتھ ہی بیٹھ کے کھانا پڑتا تھا۔ اماں ابا سامنے بیٹھے ہوتے تھے۔ جیسے ہی وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتی میں اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ جاتا، ورنہ جب تک شاہینہ بھابی تھیں تو وہ ان کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میری پلیٹ میں چاول ڈال دو۔ اس نے پلاؤ میری پلیٹ میں ڈال دیا۔ میں نے اپنا پیر اس کے پیر کے اوپر رکھ دیا۔ وہ بری طرح سے جھینپ گئی۔ باقی سب میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے بھی اس پر ایک نظر ڈالی۔ وہ میرے پاؤں کے نیچے سے اپنا پاؤں ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے بھی پیر کو غصے سے دبانا شروع کر دیا۔ اپنے پیر کا انگوٹھا اس کے پاؤں سے ہوتا ہوا اوپر کی جانب لے جانے لگا۔ وہ اپنا پاؤں پیچھے کرتی تھی، میں بھی اس کے پاؤں تک پہنچ جاتا تھا۔ وہ اس قدر نروس تھی کہ کھانا ٹھیک سے نہیں کھا پا رہی تھی۔ جب سے شاہینہ بھابی گئی ہوئی تھی سارا کام اسی کے سر پر آ گیا تھا۔ اماں سے پوچھ کے کھانا بنا لیتی تھی اور ٹھیک ہی بناتی تھی۔ رات کو جب سب لاؤنج میں تھے وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ میں چپ چاپ کچن میں آ گیا، فریج سے پانی کی بوتل نکالی، گلاس میں پانی ڈال کے پینے لگا۔ وہ برتن دھونے میں مصروف تھی۔ پانی پینے کے بعد میں اس کے بالکل پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ بری طرح سے اچھلی، پلٹ کے دیکھا تو میں اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ چکا تھا۔ میں نے کہا، مجھ سے اتنا بھاگتی کیوں ہو؟ شوہر ہوں تمہارا۔ کہنے لگی، سلمان مجھے چھوڑیں پلیز۔ میں نے کہا، شرافت سے آج کمرے میں آ جانا، ویسے بھی کل شاہینہ بھابی اور انوار بھائی واپس آ رہے ہیں، پھر تو تمہیں میرے ساتھ ہنی مون پر جانا ہی پڑے گا۔ وہاں کیا کرو گی؟ علیزہ، اگر آج تم کمرے میں نہیں آئی تو کل تو تمہیں آنا ہی پڑے گا، پھر میرے ساتھ ہنی مون پر بھی جانا پڑے گا۔ یاد رکھنا، گن گن کے بدلے لوں گا تم سے۔ پتہ نہیں کیوں میں اس سے غلط بات کر دیتا تھا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ چلانے لگی۔ میں نے فوراً اسے چھوڑ دیا۔ اماں ابا دونوں کچن میں آ گئے۔ کہنے لگے، کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی، وہ کاکروچ۔ اماں کہنے لگی، کہاں ہے؟ کہنے لگی، ابھی شیلف پہ تھا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ میں سمجھ گیا مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے روز شاہینہ بھابی اور انوار بھائی بھی آ گئے۔ شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا
لیکن محترمہ تھیں کہ میرے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھیں۔ سب کے سونے کے بعد وہ لاؤنج میں تکیہ رکھ کے لیٹ گئی۔ تبھی میں کمرے سے اس کی کلائی پکڑی۔ میں نے کہا شرافت سے کمرے میں چلو۔ کہنے لگی میں نے نہیں جانا، اگر آپ نے زبردستی کی تو میں چلانا شروع کر دوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلاؤ، شوق سے چلاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے زبردستی کمرے میں لے گیا۔ کمرے کی لائٹ بند کی اور اسے بیڈ تک لایا ہی تھا کہ انوار بھائی کے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ وہ اماں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ اماں نے دروازہ کھولا تو وہ کہنے لگے شاہینہ کی طبیعت بہت خراب ہے اماں، آ کر دیکھیں اسے کیا ہوا ہے۔ بات کچھ ایسی تھی کہ مجھے علیزہ کو چھوڑنا پڑا۔ وہ بھی فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاہینہ بھابھی کی الٹی نہیں رک رہی تھی۔ میری اماں نے علیزہ سے کہا جاؤ لیمو پانی بنا کر لے کے آؤ۔ وہ لیمو پانی بنا کے لائی، بھابھی کو پلایا، پھر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو معلوم ہوا کہ شاہینہ بھابھی امید سے ہو چکی تھی، لیکن ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا تھا۔ خوشی کی خبر تھی، اسی لیے میں بھی خوش تھا کہ چلو چاچو بن جاؤں گا۔ اسی لیے ہمارا ہنی مون کینسل ہو چکا تھا، کیونکہ سارے کام کی ذمہ داری علیزہ پر پڑ چکی تھی۔ شاہینہ بھابھی کو کمرے تک کھانا بھی وہی دینے جاتی تھی، سنبھالتی بھی وہی تھی، کیونکہ ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی تھی، پورا دن گھن چکر سی بن جاتی تھی۔ اب تو مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ بہت کم عمری میں اس پر بہت بڑی ذمہ داریاں آن پڑی تھیں۔ پھر اس پہ میرا اس کے ساتھ رویہ بھی اچھا نہیں تھا۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا۔ بیچاری تھک جاتی تھی، پھر اسے صوفے پہ سونا پڑتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ دیکھو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، لیکن پلیز بیڈ پر آرام سے سو جایا کرو، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ کہنے لگی لائٹ تو بند نہیں کریں گے؟ میں نے کہا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد سے میں کچن میں اس کے کام میں بھی مدد کروا دیتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے کہا علیزہ مجھ سے دوستی کرو گی؟ کہنے لگی نہیں، مجھے آپ سے دوستی نہیں کرنی، آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ میں نے کہا کیوں، میں کیوں اچھا انسان نہیں ہوں؟ اب تو میں تمہاری ہیلپ بھی کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی وہ تو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو اب تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگے گا، میں تمہارا دوست بن جاؤں گا نا، اسی لیے۔ کہنے لگی آپ زور سے مجھے اپنے ساتھ تو نہیں لگائیں گے؟ اس دن میرا سانس رک گیا تھا۔ میں نے کہا نہیں لگاؤں گا، تم بس مجھ سے دوستی کر لو۔ کہنے لگی میرے قریب تو نہیں آئیں گے؟ میں نے کہا نہیں، قریب بھی نہیں آؤں گا جب تک تم نہیں چاہو گی۔ وہ میری بات مان گئی، اب مجھ سے باتیں کرنے لگی، کچھ بے تکلف بھی ہو جاتی تھی، ہنستی بھی تھی۔ رات کو جب سارے کام کر کے فارغ ہوتی تو میں اسے موٹر سائیکل پر باہر لے جاتا، اسے آئس کریم کھلا کے لاتا۔ کافی اچھی لڑکی تھی۔ میں اب مان چکا تھا کہ جانے انجانے میں اس کے ساتھ غلط کر بیٹھا تھا۔ 9 مہینے کا عرصہ بھی گزر گیا۔ شاہینہ بھابھی کو ایک بار بہت درد اٹھا، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے مجھے اور علیزہ کو بھائی اور بھابھی کے ساتھ جانا پڑا۔ ہم دونوں بھی بہت منتظر تھے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے، بیٹا یا بیٹی۔ لیکن جب ڈاکٹر نے باہر آ کر ہمیں ایک ایسی خبر سنائی کہ ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگی کہ مسٹر انوار آپ کا بیٹا ہوا ہے، لیکن آپ کی بیوی کو ہم نہیں بچا سکے۔ یہ سننا تھا کہ ہمیں اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انوار بھائی تو یوں تھے جیسے سانس لینا بھول گئے۔ یہی حال علیزہ کا بھی تھا۔ کہنے لگے ڈاکٹر یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ بتائیں نا میری بیوی کو کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو ٹھیک تھی ابھی۔ وہ کہنے لگی کہ ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، اسی لیے سب کچھ بہت آنن فانن ہو گیا۔ ہم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ گئی۔ علیزہ کی، انوار بھائی کی، امی کی، سب کی بہت بری حالت تھی۔ پہلی بار میں نے بھائی کو یوں پھوٹ پھوٹ کے روتے دیکھا تھا۔ میں خود بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ ایک طرف میں بھائی کو سنبھال رہا تھا تو دوسری طرف علیزہ کو، دونوں ہی میرے قابو سے باہر تھے۔ یہ خبر جب میں نے ابا کو سنائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اماں ابا دونوں ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ابھی تک بچہ نرس کے پاس تھا، کیونکہ میں تو ان دونوں کو سنبھالنے میں لگا ہوا تھا۔ اماں آئی تو علیزہ ان کے گلے لگ کے رونے لگی۔ یہ خبر جب شاہینہ بھابھی کے میکے میں گئی تو ان پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی۔ بہرحال وقت تھا جو گزر گیا، لیکن ہمارے گھر کی تو جیسے خوشیاں ختم ہو کے رہ گئیں۔ شاہینہ بھابھی کے بیبی کو
علیزہ سنبھالنے لگی۔ وہ چپ چپ سی ہو گئی۔ اس کا سارا بچپنا شروع کی طرح ہنسنا بولنا جیسے ختم ہو چکا تھا۔ انوار بھائی بھی چپ چاپ رہنے لگے، بات ہی نہیں کرتے تھے۔ بات کرتے تو لگتا تھا ابھی رو پڑیں گے۔ ایک میں تھا جو بھائی کو تسلی دیتا۔ 2 مہینے گزر گئے۔ مجھے لگتا تھا جیسے علیزہ اپنی عمر سے کافی بڑی ہو چکی ہے۔ رات کو جب وہ تھکی ہاری آ کر بیڈ پر بیٹھتی تو علی رونے لگتا۔ وہ انوار بھائی کا بیٹا تھا۔ وہ اسے پکڑ کے چپ کروانے لگی۔ اب تو مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ میں نے کہا ایسے کرو، اسے مجھے دے دو، تم سو جاؤ، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھاری ہوئی رہتی تھی۔ کہنے لگی نہیں، آپ سے چپ نہیں کرے گا، مجھ سے ہی چپ کرتا ہے۔ میں نے کہا میں اس کو پکڑوں گا، تم تھوڑی دیر آرام کرو اور سو جاؤ۔ اس نے میری بات مان لی اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ پھر بھائی کی حالت بھی ہم سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان اور غمزدہ رہتے تھے۔ ہم نے بڑی مشکل سے ان کو دوسری شادی کے لیے منایا، لیکن وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ لیکن پھر بھی ہماری بہت کوششوں کے بعد آخر کار 2 سال کے بعد وہ مان ہی گئے، تو ہم نے ان کی شادی کر دی۔ لیکن اس کے بعد بھی ان کا بیٹا علیزہ ہی سنبھالتی تھی اور ہم دونوں کو ہی اپنے ماں باپ سمجھتا تھا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد علیزہ پہلے کی طرح شوخ و چنچل نہیں رہی تھی، بہت زیادہ تھکی اور اداس رہنے لگی تھی۔ ایک رات اس نے خود ہی اپنا سر میرے کاندھے پر رکھ دیا اور کہا کہ میں بہت تھک چکی ہوں زندگی کے اس سفر سے، پلیز آپ میرا ساتھ دیں گے۔ میں نے بہت ہی پیار اور محبت سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کہا کہ اسے مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی وہ پہلے کی طرح ڈرتی تھی۔ میں ہر طرح سے تمہارا ساتھ دوں گا اور تمہیں کسی بھی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، جو کہ بہت ہی مشکل تھا۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی ہے، اس کو لائک کر کے شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ شکریہ۔